नाज़रीन इकराम, हमारी आज की वीडियो का मौजू है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी पसंद का चीफ जस्टिस लाने के सिलसिले में हुकूमती वारदात और इसके इमरान खान की आज़ादी और ज़िंदगी पर असरात। इस ज़मीन में हम आपको बताएंगे कि मौजूदा हुक्मरान तबके ने किस नंगे अंदाज में आइन के आर्टिकल 200 और 201 यानी 200A की धज्जियां बिखेर कर रख दी। हम आपको बताएंगे कि अब इस्लामाबाद का नया चीफ जस्टिस कौन बेहया और बेज़मीर बनने के लिए जा रहा है। इसी व्लॉग में हम आसफ जरदारी के घिनौने किरदार का पर्दा भी चाक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आपको इत्तला दे रहा हूं कि आपकी जुडिशरी खत्म हो चुकी, मजाक बन चुकी। कौम के साथ ये मजाक इसलिए किया जा रहा है, ये समझा जा रहा है कि कौम अब मुर्दा हो चुकी है। इससे पहले मैं जब भी पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम, इससे वाबस्ता जजिस और इससे मुतल्लिका दूसरे अदारों के बारे में सख्त तरीन गुफ्तगू किया करता था तो मुझे अक्सर दोस्त पूछा करते थे कि जनाब ये तो एक जुर्म है। कभी कभी जुर्म जुर्म नहीं रह जाता, वो कारे सवाब बन जाता है जब ये हालत हो जो इस वक्त इस मुल्क में जारी है। आपके निजाम में अदलो इंसाफ का जनाजा निकल चुका है। नाज़रीन, ये जो हाई कोर्ट्स आपको नजर आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट, नीचे की अदालतों की तो मैं बात ही नहीं करता हूं। ये मेरी बात नहीं, सतह पे मछली मंडी का मंजर पेश कर रही है, बल्कि आप इसे कोई भी मंडी समझ सकते हैं। ये मंडी रह गई है, ये अदालतें हरगिज नहीं है। और ये जो मैं कलाम कर रहा हूं वो बाकायदा एक जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, एक सीनियर तरीन वकील की हैसियत से बात कर रहा हूं आपसे। ये जितने भी जजेस आपको नजर आ रहे हैं, जिनकी इज्जत बहुत ज्यादा आपकी नजर में कभी थी, ये यकीनन सब मुझसे जूनियर है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो तो एक तरफ, उसका सदमा, उसकी तकलीफ, उसकी अजियत वो अपनी जगह, लेकिन जब मेरे ही शोबा वकालत के अंदर, जिसका ताल्लुक निजाम अदल इंसाफ से है, सुप्रीम कोर्ट से है, हाई कोर्ट से है, सेशन कोर्ट से है, ट्रायल कोर्ट से है, जब मैं मजमूई तौर पे इन पे नजर दौड़ाता हूं, यानी जुडिशियल सिस्टम पर, तो एक आंख से निकलती है। मेरा जो आज का मौजू है, उस मौजू पे बहुत से व्लॉग्स आपको सुनने और देखने को मिलेंगे। अक्सर काबिल एहतराम व्लॉगर्स वो वकील नहीं है, वो आइन और कानून की बारीकियों को नहीं समझते। जो कुछ इस वक्त अदालतों के साथ और अदालती निजाम के साथ हो रहा है, वो उसके दूर रस असरात का अंदाजा नहीं लगा सकते। गौर से सुनिए और थू थू कीजिए पाकिस्तान के निजाम में अदलो इंसाफ पर। काजी फाइज ईसा ने जो कुछ कहा उस पर एक जुमला भी कहने की कोई जरूरत नहीं। सबके नजदीक वो एक लानत करार पाकर तारीख के कूड़ेदान के हवाले हो चुका है। आपको अच्छी तरह याद है कि उसने क्या क्या किया। मुल्क और कौम इस वक्त अगर बंद गली में है तो उसमें 90% हिस्सा काजी फाइज ईसा के फैसलों का है। दिल तो कर रहा है कि मैं शुरू कर दूं और गिनवाता चलाऊं, लेकिन गिनवाने की जरूरत नहीं, आपको अच्छी तरह इल्म है। 9 मई किसने करवाया, काजी फाइज ईसा को अच्छी तरह मालूम है, मुझसे ज्यादा मालूम है उसे, क्योंकि वो 9 मई के स्क्रिप्ट का हिस्सा है। इंतखाबात किस तरह चुराए गए, इंतखाबात उसने चुरा कर दिए हैं। इंतखाबात से पहले किस तरह उसने पीटीआई का मठ मारने की कोशिश की कि नामो निशान बाकी ना रहे। उसके कायद को जेल में डाल दिया, कोई रिलीफ नहीं दिया गया, वो दरवाजे खटखटाता रहा, कोई आवाज ना आई जवाब में। कैंडिडेट्स को हरासा किया गया, उनके घरों की खिड़कियां दरवाजे तोड़े गए, और अगर फिर भी कोई इस दोजख नमा हालात में अपने नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाने गया तो वहां ज़दोकोब किया गया, नॉमिनेशन फॉर्म छीन लिए गए। फिर 8 फरवरी का इलेक्शन जो 2/3 मेजॉरिटी से पीटीआई ने जीत लिया था, फॉर्म 47 के जरिए इलेक्शन कमीशन के साथ काजी ने मिलके, और मैं जो कह रहा हूं काजी से मिलके, एक गई गुजरी लानती शख्सियत का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि एक उसका साथी अभी मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एज अ चीफ जस्टिस, जिसका नाम आमर फारूक है। अब चूंकि आमर फारूक के भी दिन गिने जा चुके हैं, तो सीनियर मोस्ट जो वहां उसूली तौर पे चीफ जस्टिस होना चाहिए आमर फारूक के बाद, उसे रोकने के लिए अब किया क्या गया है। पहले क्या किया गया, जरा गौर कीजिए।
میں کہتا چلا آ رہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ اب بھی ہے، عدلیہ کے اندر ایک بغاوت ہے جسے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ دب نہیں پا رہی۔ منصور علی شاہ کو روکنے کے لیے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی، اس میں یہ اصول طے کر دیا کہ سینئر نہیں ہوگا، سینئر موسٹ 3 ججز میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس جو ہے وہ چن لے گا، ایک ادارہ، اور اس ادارے کے اندر سارے بس کون جمع ہیں۔ میرے منہ سے کوئی لفظ نکلنے لگا تھا لیکن میں نے غیر اخلاقی سمجھ لیجئے جانتے ہوئے اسے روک لیا ہے، اپنی زبان کو لگام دے دی ہے۔ تو طے پایا کہ اب سینئر موسٹ نہ ہائی کورٹ کا جج بنے گا اور نہ سینئر موسٹ سپریم کورٹ کا جج بنے گا۔ یہ ظلم ہو گیا، یہ زیادتی ہو گئی۔ لیکن جب دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپیل عمران خان کے بارے میں آئے گی، ابھی کچھ کیسز ایسے ہیں جو منصہ شہود پر نہیں لائے گئے لیکن موجود ہیں۔ میں بار بار کہتا چلا رہا ہوں کہ اس ہوتا کیا ہے، ایک ٹکے کی پینسل، ایک ٹکے کا کاغذ اور ایک محرر، اور اس نے ایف آئی آر لکھ دینی ہے، ایف آئی آر لکھ کر رکھی ہوئی ہے۔ تو نچلی عدالت اسپیشل کورٹ ہو یا سیشن کورٹ ہو، وہاں سے اگر اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے عمران خان کے، اگر کوئی نعرہ مستانہ لگا دے جج، بغاوت کا اعلان کر دے، ڈکٹیشن لینے سے انکار کر دے، تو حکومت ہائی کورٹ میں چلی جائے گی۔ اور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس وہ چاہیے جو خفیہ قوتوں کے اشاروں پر ناچ سکے، صرف ناچ نہ سکے، برخنا ناچ سکے، شرم و حیا کے دائروں کو تج کر کے وہ کرے جو وہ کہے، اندھیر نگری کے اندھیر راجا۔ اس خوف کے تحت اب انہوں نے کیا کیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں ججز چاہیے، یہاں تو جج ہونے چاہیے، 4 جج 5 جج کم ہیں۔ اور بابا لاہور ہائی کورٹ چل رہا ہے، ابھی بھی وہاں 38 ججز کی ضرورت ہے، لیکن کام چل رہا ہے۔ تو ادھر ادھر سے پکڑا کے وہ کچھ جج لگا دیے، کچھ لگانے جا رہے ہیں۔ اب کیا کیا ہے، اب چیف جسٹس کون ہوگا، سوال یہ ہے، یعنی کپتان کون ہوگا؟ کپتان انہیں چاہیے کوئی بے ضمیر قسم کا، اور ان کا خیال ہے کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے یہ قرار دلوا دیا ہے، قانون بنا دیا ہے کہ سینئر موسٹ نہیں ہوگا، 3 جج جو سینئر موسٹ ہوں گے ان میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اور میرا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق کے بعد جو 3 سینئر ججز ہیں، انہوں نے سند جاری کر دی ہے کہ ان میں کوئی بھی بے ضمیر نہیں، ان میں کوئی بھی بکاؤ مال نہیں، ان میں کوئی بھی بے حیا نہیں۔ اب انہیں بکاؤ مال اور بے حیا چیف جسٹس چاہیے تھا، لہذا لاہور پر نظر دھڑائی تو سرفراز ڈوگر نامی ایک جسٹس مل گیا انہیں۔ اسی طرح دوسری ہائی کورٹ سے کے پی کے اور سندھ، وہاں سے بھی ایک آدمی کو لے۔ اب ان کا ارادہ یہ ہے کہ سرفراز ڈوگر کو چیف جسٹس بنا دیا جائے۔ ناظرین اکرام، آپ کا کام تو نہیں ہے کہ آپ آئین کا آرٹیکل پڑھیں، اس کے ظاہری الفاظ پر جانے کی بجائے اس کے باطن میں اترے اور اس کی تشریح و توجیہ کرے، اس کی تعبیر کرے۔ میں آپ کی خدمت یہ انجام دے دیتا ہوں۔ آئین کا آرٹیکل 200 اور پھر 200 اس کے مطابق صدر پاکستان ججز لگا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ریزنز لکھنی پڑتی ہے کہ کیا آفت آن پڑی ہے کہ غیر معمولی اقدام کرنا پڑا ہے۔ کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، اور 3 ججز کو ٹرانسفر کر دیا ہے مختلف ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور صدر نے اس پر دستخط کر دیے ہیں۔ اب صدر آصف زرداری نے کیا کیا، کیوں کیا، اس کے اثرات کیا ہوں گے، یہ میں اسی ولاگ میں کوشش کروں گا 2-4 جملوں میں اس پہ اپنی آپ کو رائے دیتا چلا جاؤں۔ آئین میں لکھا ہے کہ جس دن کوئی جج حلف اٹھائے گا وہ دن آغاز ہوگا اس کی سینیارٹی لسٹ کا۔ اب ایک حلف تو وہ جو اٹھا لیا ہوا ہے، اب اس کا تو تعلق کوئی نہیں، اب وہ حلف اٹھائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے۔ اب ذرا سنیے، جتنے بھی ججز ہیں جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، مدت ملازمت کے لحاظ سے سرفراز ڈوگر کسی سے 2 دن سینئر ہے، کسی سے 6 مہینے اور کسی سے 11 مہینے، کسی سے 1 سال، لیکن ہائی کورٹ کے اندر، لاہور ہائی کورٹ کے اندر وہ 14ویں نمبر پہ ہے۔ اس سے پہلے 14 چیف جسٹس بنیں گے، اگر چیف جسٹس تک پہنچنے تک کوئی ریٹائر نہ ہو جائے تو 15ویں نمبر پر ہے وہ سرفراز ڈوگر۔ اسے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے
اسلام آباد ہائی کورٹ میں. یہاں وہ باقی تمام ججی سے، جیسے میں نے کہا، کسی سے 1 دن، کسی سے 10 دن، کسی سے 6 مہینے، کسی دن 9 مہینے، کسی سے 1 سال، وہ سینئر ہے مدت ملازمت کے لحاظ سے. اب اس کی سینئرٹی شروع کی جائے گی جب اسے جج لیا گیا ہائی کورٹ کا. تو اگر وہاں سے آغاز کیا جائے اس کی سینئرٹی لسٹ میں، اس انداز میں اسے رکھا جائے، تو پھر تو اسلام آباد میں عامر فاروق کے جانے کے بعد وہ سب سے سینئر ہوگا اور اسے چیف جسٹس بنا دیا جائے گا. اور جہاں تک سرفراز ڈوگر کا تعلق ہے، بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ کے، بحیثیت ایک وکیل کے اور بحیثیت ایک جج کے، میں اپنا منہ بند ہی رکھوں تو بہتر ہے. ایمانداری چھو کر نہیں گزری، سیلف ریسپیکٹ نام کی چیز کوئی نہیں، عدل و انصاف کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، غرض کا بندہ ہے، اپنے فائدے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، دین بیچ سکتا ہے، ایمان بیچ سکتا ہے. اخلاقیات کا تو مسئلہ ہی چھوڑے، اچھی اور بری ریپوٹیشن کو تو آگ لگائے پڑے، اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو وہ جب یہاں آ جائے گا عامر فاروق، جس نے وہ بے حیائی دکھائی ہے اور آج تک دکھاتا چلا رہا ہے یہ شخص، میں یہ سب کچھ ایک وکیل کی حیثیت سے کہہ رہا، اور یہ کہنا میرا حق ہے. جب نظام عدل و انصاف کا اس طرح ان کے ہاتھوں سے بیڑا غرق ہو رہا ہو تو خاموشی گناہ ہے. ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ پیکا ایکٹ کیا کر لیں گے؟ ایسے 1000 ایکٹ لے آئے، جنہوں نے بولنا ہے وہ بول کے رہیں گے. ہم بولیں گے، بوریا بستر باندھ کے رکھا ہوا ہے ہم نے، بھیجے 3 سال کے لیے جیل میں، یہ اعزاز بھی دے دے جو باقی رہ گیا ہے. لیکن جو کچھ آپ کر رہے ہیں ہاتھوں سے ہم نہیں روک سکتے، اس زبان سے ہم احتجاج تو کر سکتے ہیں، اس حق سے ہمیں کوئی محروم نہیں کر سکتا. ناظرین کرام، یہ وہ ظلم ہے، یہ وہ زیادتی ہے. انہوں نے اس ملک کو قبرستان سمجھ لیا ہے. 26 نومبر کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی جنگیں جیت لی ہیں، شکست سے دوچار کر دیا ہے غنیم کو. انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ یہ قوم مردہ ہو چکی ہے، ان کے اندر احتجاج کی روح رخصت ہو چکی ہے. ڈر کے مارے یہ گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے. جو ان کے ساتھ کر سکتے ہو وہ کرتے چلے جاؤ. کیونکہ سیاسی پارٹیاں کیا ہوتا ہے، سیاسی پارٹیاں 150 لوگ ہوتے ہیں. وہ تو سیاسی پارٹی طاقتور تب ہوتی ہے کہ اگر طاقتور عوام ان کے ساتھ کھڑے ہو. عوام کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈرا لیا ہے 26 نومبر کے قتل و غارت گری کے بعد. اور پھر ابھی دیکھ لیں، وہ عورت نما مرد ہے، میں اسے مسمات محسن نقوی کہتا ہوں اور بجا طور پہ کہتا ہوں. یہ ان کا ایک گروپ ہوا کرتا تھا، سرخی پاؤڈر لگا کے یہ ناچ ڈانس کیا کرتے تھے آپس میں. اور آج دوبارہ پھر اس نے یہ ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا ہے کہ 26 نومبر کو دیکھا تھا، اب کیا کرو گے؟ احتجاج 8 فروری کا، تو وہی کچھ دہرایا جائے گا، پھر دہرا کے دیکھ لو. یہ عالم ہے اس ملک کے اندر. ناظرین کرام، سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا کیوں جا رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے، اس پہ ذرا توجہ دیجیے. یہ جو کچھ بھی یہ پاپڑ بیل رہے ہیں، یہ صرف عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے، اسے سیاست سے دور رکھنے کے لیے، اسے دبانے کے لیے، اسے جھکانے کے لیے، اسے ڈرانے کے لیے، اسے توڑنے کے لیے یہ سارے ڈرامے رچائے جا رہے ہیں. میں پہلے بھی کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ایک شخص اور اسے جیل میں رکھنے کے لیے آپ نے تمام اداروں کا بیڑا غرق کر دیا. نہ فوج چھوڑی، نہ مقننہ چھوڑی، نہ عدلیہ رہ گئی، نہ کہیں صحافت باقی بچی، نہ سیاست باقی بچی، معیشت کا بیڑا غرق کروا لیا. عجب غیر یقینی صورتحال میں پورے ملک اور پورے ملک کے 26 کروڑ عوام کو مبتلا کر کے رکھ دیا ہے، صرف ایک شخص کا راستہ روکنے کے لیے. وہ رکے گا نہیں. اسے جتنا دباؤ گے، جتنا ڈراؤ گے، جتنا اس کے خلاف کارروائیاں عمل میں لاؤ گے، وہ اتنا ہی سخت ہوتا چلا جائے گا. اور یہ میری انفارمیشن ہے، اب میں کہہ رہا ہوں یہ میری انفارمیشن ہے کہ وہ اتنا سخت ہو چکا ہے. بظاہر نرم ہے، لہجہ نرم ہے، لیکن موقف پہ اس طرح وہ ڈٹا ہوا ہے کہ شاید و باید ایسے کبھی ہوا ہو سیاست کے میدان میں جس طرح وہ شخص ڈٹا ہوا ہے اس ملک اور اس قوم کی خاطر. ان تمام باطل اور سیاکار کفتوں کے خلاف ڈٹا ہوا ہے وہ. اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ عمران خان کو روکنے کے لیے، صرف عمران خان کے لیے. سارے ادارے ننگے ہوتے جا رہے ہیں اور ننگا ہونے کے ساتھ ساتھ بے بس بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں. دوسری طرف دیکھیے، اور ہر آنے والا دن جو ہے عمران خان کی عزت میں اضافہ کر رہا ہے. ہر آنے والے دن میں لوگ زیادہ مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ وابستہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ جوکر دیکھیے، یہ انہیں نہ کوئی شرم نہ کوئی حیا. چلو شرم حیا تو اور بات ہے، کم از کم عقل تو ہونی چاہیے. یہ نواز شریف زندہ لاش، چلتا پھرتا لاش نما، بیٹی اس کی. بابا کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن بالخصوص جنگ کا پہلا صفحہ اور پچھلا صفحہ برا نہ ہو.
تصویر اپنی لگائی ہوئی ہے, کبھی اپنے باپ کی تصویر, اور اربوں روپیہ اشتہارات کی مد میں دیا جا رہا ہے, اور سب سے زیادہ نوازا جا رہا ہے جنگ اور جیو کو. یہ اتنی بڑی لعنت ہے کہ میرا خیال ہے, میری آپ سے استدعا ہے کہ جب بھی جیو کا چینل سامنے آئے فوری طور پہ اسے سوئچ آف کریں, زیرو کر دیں ان کی ویورشپ. روزانہ بےہودہ اور بیکار قسم کے منصوبے, پتہ نہیں کون ہے, ایک شخص کا تو مجھے پتا ہے, لیکن اب وہ اکیلا نہیں, کیونکہ وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے جتنی بیوقوفی یہ کر رہے ہیں. روزانہ کھیلتا پنجاب, روتا پنجاب, جاگتا پنجاب, صاف پنجاب. کیا ہو گیا, اس طرح پنجابی واپس آ جائیں گے؟ نہیں, بالکل نہیں. میں نے خود لوگوں کو لان تان دیتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں بھوک ناچ رہی ہے, کنیکشن کاٹے جا رہے ہیں, بل دینے کے لوگوں کے پاس جیبوں میں پیسے نہیں ہے, گیس ایک تو ویسے موجود نہیں ہے, لوگوں نے شکر کیا کہ گیس نہیں ہے, بھوکے رہ رہے ہیں لوگ, دودھ کے ساتھ لسی کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں لوگ, کہ گیس اتنی مہنگی ہو چکی ہے. جب مہینہ گزرتا ہے کوئی بندہ نہیں جسے 13-14 ہزار روپے بل نہیں آ جاتا, یا 5-6 ہزار روپے بل نہیں آ جاتا, کہ کوئی نہیں بھی چلاتا. بلوں کے اندر ٹیکسوں کی برمار, اور پھر جو گیس چوری کرتے ہیں ان کا ملبہ بھی غریبوں پہ, جو بجلی چوری کرتے ہیں اپنا وہ پورا کرنے کے لیے ٹیرف, وہ بھی بوجھ سارے کا سارا غریب عوام پہ, گلی کوچوں میں, تنگ بازاروں میں رہنے والے لوگوں پر, عمرہ کے تقوی پر ہرگز نہیں. وہ تو بجلی چوری کرتے ہیں, انہیں تو پوچھنے والا کوئی نہیں. تو لوگ تو تنگ آ چکے ہیں. اور جب لوگ دیکھتے ہیں یہ سڑکوں پہ مشینیں پھر رہے ہیں, یہ صفائی ہے, یہ صفائی, میں کہتا چلا رہا ہوں, آپ اپنی زبانوں سے, پورا شریف خاندان زبانوں سے چاٹو پورے لاہور کی سڑکوں کو, لاہور واپس نہیں آئے گا آپ کے پاس. اور یہ جو بازار صاف ستھرا پنجاب, ٹھیلے اٹھا دیے, ریڈیو اٹھا دی, ٹرالیز اٹھا دی, چھوٹے چھوٹے کیبل اٹھا دیے, لوگوں کے اولادیں بددعائیں دے رہی ہے آپ کو. متبادل کیا کیا ہے, کوئی ایک بازار میں 50-50 ریڈیو لگا دی ہیں, وہ بنوا کے کوئی 12-13 ہزار روپے کی, اور صرف اس لیے بنوائی ہے کہ اس پر تصویر اپنی لگوائی ہوئی ہے, اپنی شکل تھوپ دی ہے تمام ریڈیو کے اوپر. یہ کوڑے دانوں پہ اپنی شکل, او میرے خدایا, صاف ستھرا پنجاب, لوگ کوڑا پھینک رہے ہیں اور ساتھ تصویر ہے کوڑے دانوں پہ, کوڑا اٹھانے والی چھوٹی چھوٹی گاڑیوں پہ, ساتھ باپ کی تصویر, ساتھ اپنی تصویر. ایک شخص کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس قدر جہالت کے آپ وہ غرق ہے سمندر میں. تو آصف زرداری, اس کے بارے میں صرف میں 2-4 لفظ کہوں گا. پیپلز پارٹی کو کوئی نہیں مار سکتا تھا. وہ کہتا ہے نا کہ مولے نو مولا نہ مارے تھے, مولا نہیں مرتا, اس نے مار کے رکھ دیا پیپلز پارٹی کو, جو کسی سے نہیں مرتی تھی, جسے اگر اللہ نہ مارے تو نہیں مرتی تھی, اور نہ مری تھی. پیپلز پارٹی کو بھی مار دیا, اور بلاول بھٹو کی سیاست کو تابوت میں بند کر کے مسلسل میہیں ٹھوکے جا رہا ہے. مبارک ہو آصف زرداری تمہیں, جو کام کسی سے نہ ہو سکا وہ تم نے کر دیا. ناظرین کرام, ولاگ طویل ہو چکا ہے. اجازت سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا آپ کی خدمت میں کہ جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ بیل آئیکن ضرور دبا دے اور آل کو کلک کر دے, تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. دوسری خبر یہ ہے, جب میں کہوں کہ خبر ہے تو پھر میں دیانتداری سے کہوں گا خبر ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا تو کچھ یہ بگاڑ نہیں سکتے, بگاڑنے میں تو تیار ہوں. وہ اسد اللہ خان غالب کا ایک شعر ہے, جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے, جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے, سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا. ہم تو کسی صورت حال سے بھی نبڑنے کے لیے اور اسے قبول کرنے کے لیے میدان میں کھڑے ہیں. اگر کسی کا سانس پھولتا ہے تو پھولتا رہے, وہ اللہ بھی تو اوپر ہے جو سانسوں پہ غالب ہے. سانس کی قبضگی اور کشادگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. تو کیا جا رہا ہے, میرے چینل کو محدود کرنے کے لیے تمام تر حربے بروئے کار لائے جا رہے ہیں. ناظرین اکرام, میری آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبانا مت بھولیں, آل پہ کلک کریں, سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں اور کومنٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.